मेरा नाम फरहाना है। मेरी उम्र 12 साल थी। मैं बहुत कम उम्र थी, जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी जब मैंने अपने आप को देखा कि मेरे अंदर नाजुक हुस्न बहुत ज़्यादा था। मेरी माँ और बहन भी मुझे बातें सुनाया करती थीं। छोटी सी उम्र में ही मुझे इतना बड़ा दुपट्टा दिया करती थीं। मैं इस दुपट्टे को संभाल नहीं पाती थी और दुपट्टा अक्सर मुझसे इधर उधर गिर जाता था तो मेरी अम्मी मेरे मुंह पर थप्पड़ मारती और मुझे डांटती थी। मैं हैरान हो रही थी कि आखिर मुझे क्यों मार पड़ रही है। मैंने कहा, क्या मेरा कसूर है? मेरी और बहनें भी थीं। मैं अपने बहन भाइयों में से छोटी थी। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, मेरे जिस्म में कुछ तब्दीलियां आ रही थीं जो बहुत ही ज़्यादा अजीब थीं। मैंने बाकी लड़कियों को ऐसे नहीं देखा था। कम अज़ कम मेरी उम्र की लड़कियां तो ऐसी नहीं लगती थीं। अब तो मेरी अम्मी ने कपड़ों के साथ दुपट्टा नहीं बल्कि चादर बनाना शुरू कर दी थी। मैंने अम्मी से कहा कि मुझे गर्मी लगती है। अम्मी कहती थी कि गर्मी गई भाड़ में, इस चादर से अपने आप को लपेट कर रखना, नहीं तो किसी दिन तेरे पीछे कोई मुसीबत हमारे घर आ जाएगी। चांद रात को मेरी सारी बहनें बाजार जाने का प्रोग्राम बना रही थीं। मैंने कहा कि मैं भी चलूँगी। उन्होंने कहा कि नहीं, इस वक्त बाज़ारों में बहुत रश होता है, इधर उधर के सारे लड़के आते हैं। मैंने कहा, तो क्या हुआ, रश में तो मज़ा आता है। मैंने भी अपने लिए चूड़ियाँ और चीज़ें लेनी हैं। मेरी बहन ने कहा कि तुझे लेकर जाएंगे तो शहर के सारे लड़के तेरी तरफ देखना शुरू कर देंगे और हमें शर्मिंदा नहीं होना। तू घर बैठ, हम तेरे लिए सामान ले आएंगे। मैं अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई, खुद को देखने लगी। मेरा क्या कसूर था? अगर मैं ऐसी थी तो बहुत से लोग होते हैं जिनके साथ इस तरह के मामलात होते हैं। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आपका शुक्रिया। किस कदर किसी का कद छोटा होता है, किसी का कद ज़रूरत से ज़्यादा लंबा होता है, तो किसी के जिस्म में चर्बी ज़्यादा होती है और कोई बहुत पतला होता है। अगर मेरा नाजुक हुस्न ज़्यादा था तो इसमें मेरा क्या कसूर था? मेरी अम्मी मुझे मेरी पसंद की कोई चीज़ नहीं खाने देती थी। मुझे इमली अचार खाने का बहुत शौक था, लेकिन वो ये सारी चीज़ें मुझसे दूर रखती थीं। वो कहती थीं कि पहले ही तूने अपना क्या हाल बना रखा है, अगर खट्टी चीज़ें खाएगी तो और भी भैंस बन जाएगी। अपनी अम्मी के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता था। एक दिन मेरी एक कज़न ने मुझसे बहुत ही उल्टी बात कर दी। इसने कहा कि जो तुम्हारा हाल हो रहा है ना, तुमसे कोई लड़का शादी नहीं करेगा। ये बात सुनकर तो मैं गुस्से से लाल पीली हो गई। इससे लड़ने के लिए खड़ी हो गई और मेरा दुपट्टा गिर गया। हम लोग एक कज़न की शादी में थे। सब लोग मुझे देखकर हैरान हो रहे थे। लोगों ने मेरी अम्मी से सवाल करना शुरू कर दिया कि आप लोग से दूर दूर रहते हैं, ज़्यादा आना जाना भी नहीं करते, और इसमें तो आप कभी भी कहीं कहीं लेकर नहीं जाते कि कहीं कोई इस ऐसा मामला नहीं आए कि इसकी पहले शादी हुई और आप लोगों ने किसी को बताया नहीं, ये तलाक लेकर वापस आ गई हैं। मेरी अम्मी ने कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस उस दिन के बाद से तो मेरी अम्मी ने मुझे किसी भी शादी में ले जाना बंद कर दिया। और ये वो उम्र थी जब शादियों में जाने का इंसान को बहुत शौक होता है कि तैयार होकर अच्छे कपड़े पहनेंगे, सबको देखेंगे, सलाम दुआ करेंगे, खाना पीना होगा। लेकिन मेरी अम्मी ने अब मुझे कहीं भी ले जाने से तौबा कर ली थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी होने लगी तो मेरी मुसीबतें और भी ज़्यादा बढ़ने लगीं। मेरी अम्मी को हर 4 महीने बाद मेरे कपड़े बनवाने पड़ते थे। अब तो वो मेरे कपड़ों के अंदर इतना कपड़ा रखती थी कि अगर मुझे कपड़े तंग हो जाएं तो वहीं से सिलाई करके कपड़े को खुला कर दें। वो कहती थी कि तेरे बाप की थोड़ी सी तनख्वाह है और मैं तेरे लिए हर 4 महीने बाद नए कपड़े नहीं बनवा सकती। मेरे कपड़े बहुत जल्दी फट भी जाते थे और एक ही जगह से फटते थे। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी जिसका भाई बाहर के मुल्क में रहता था। मैंने उसे अपना मसला बताया। इसने कहा कि एक दवा होती है, गोलियां होती हैं, इनसे ये मसला हल हो जाता है। अगर तो वो गोलियां खा लेगी तो भी आम लड़कियों की तरह नॉर्मल हो जाएगी। ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि मैं नॉर्मल नहीं हो सकती। मैंने उसे कह दिया कि वो मेरी मदद करे, मुझे किसी तरह वो गोलियां मंगवा के दे दे, मैं उसे पैसे दूंगी। ये कहकर मैंने पुरसुकून हो गई।
پھر 2-3 دن بعد میرے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ امی نے مجھ سے کہا کہ تم تیار رہنا۔ یہ سن کر میں سمجھ گئی کہ میں اپنے گھر والوں پر بوجھ بن گئی ہوں اور وہ جلد از جلد میری جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ میں خاموش ہو گئی، بولتی بھی تو کیا بولتی، اپنی امی سے لڑائی تو نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اس بات کا احساس تھا کہ وہ میری ماں ہے، لیکن وہ شاید یہ بات بھول گئی تھی کہ میں بھی ان کی اولاد ہوں۔ وہ بھی سب سے چھوٹی، لیکن اپنے وجود کی وجہ سے میں سب سے بڑی لگتی تھی، اس لیے تو گھر والے سے پہلے ہی میری شادی کروانا چاہتے تھے۔ جب میرے لیے شام کو رشتے والی آئی تو میں نے کالے کپڑے پہن لیے۔ میری امی کمرے میں آئیں اور مجھے دیکھا۔ میں نے کہا کہ امی کیسی لگ رہی ہوں؟ میں بہت خوبصورت لگ رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس سوٹ کے ساتھ یہ دوپٹہ کیوں لیا ہے؟ میں نے کہا کہ اس کے ساتھ یہی دوپٹہ ہے۔ امی نے کہا کہ یہ تو بہت چھوٹا ہے۔ میری دوسری بہن کو کہا کہ وہ دوسرا دوپٹہ لے کر آئیں اور اس سوٹ کے ساتھ چلا جائے گا۔ جب میری بہن وہ دوپٹہ لے کر آئی تو میں بہت بڑا تھا اور میں نے کہا کہ امی میں اپنے دوپٹے کو کیسے سنبھال پاؤں گی؟ امی نے کہا کہ سنبھالنا، آپ کو چھپا کے بیٹھنا۔ مجھے ان کی بات بہت عجیب لگ رہی تھی، پر انہوں نے مجھے دوپٹے میں ایسے لپیٹ دیا کہ بس میرا چہرہ ہی دکھائی دے رہا تھا اور مجھے کہا گیا کہ 15 منٹ بعد چائے لے کر باہر آ جانا۔ لڑکے والے آ چکے تھے۔ لڑکے کی امی، پھوپھی اور دادی آئی ہوئی تھیں۔ وہ لوگ امی سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے میری بہن نے آ کر خبر دی۔ اس نے کہا کہ یہ لوگ تو جوائنٹ فیملی والے ہیں اور ان کا گھر مردوں سے بھرا ہوا ہے، کیا بنے گا تیرا وہاں؟ تجھے تو اپنے آپ کو اس طرح چھپا کے رکھنا پڑے گا جیسے پرانے زمانے میں مصر کے لوگ کیا کرتے تھے، جس میں صرف اس کی آنکھیں نظر آتی تھیں۔ وہ بن کے گھومنا پڑے گا۔ وہ بری طرح سے مجھ پر ہنسنے لگی تھی اور اس کے ہنسنے کی آواز میرے دماغ میں کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ 15 منٹ کے بعد میں باہر آئی تو جس طرح سے میں نے باہر آئی تھی، ظاہر ہے انہوں نے مجھے دیکھ کے عجیب سا ہی رد عمل دینا پر تھا۔ جب میں صوفے پر بیٹھی تو میرا دوپٹہ تھوڑا سا ڈھیلا گیا تھا۔ کچھ میں خود پر لاپرواہ تھی اور کچھ مجھ سے یہ دوپٹہ اتنا سنبھالا بھی نہیں جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بہن برا نہ منائیے، لیکن آپ کی بیٹی کی شادی پہلے سے ہو چکی ہے۔ تو میری امی نے کہا کہ نہیں، اس کی شادی کہاں سے ہوگی، یہ تو سب سے چھوٹی ہے، وہ تو چوتھی والی کی پڑھائی چل رہی ہے اور وہ پڑھائی میں بہت لائق ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ پڑھائی پوری کر لے تو اس کی شادی کروا دیں گے۔ انہوں نے کہا یہ تو شادی شدہ لگ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے 2-3 بچے ہیں اور یہ بیچاری رل سی گئی ہے۔ یہ بالکل ویسی لگ رہی ہے، یہ تو غیر شادی شدہ لڑکی نہیں لگتی۔ غیر شادی شدہ لڑکیاں تو دبلی پتلی ہوتی ہیں، مانا کہ شادی کے بعد عورت کا وزن تھوڑا بڑھ جاتا ہے اور جسمانی شکل بھی بدل جاتی ہے، لیکن شادی سے پہلے تو میں نے کسی لڑکی کو ایسے نہیں دیکھا۔ میری امی نے کہا کہ نہیں، ایسے تو کوئی بات نہیں ہے، ہم آپ کو قسم دینے کو تیار ہیں، اب اس سے زیادہ اور کیا ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو معاملہ اور ہی لگ رہا ہے، ہمارا بیٹا برا لاڈلا ہے اور پھر آج کل ٹھیک ٹھاک لڑکیوں کے بھی لوگ منہ بھر بھر کے باتیں کرتے ہیں۔ آپ کی بیٹی کو بیاہ کر لے جائیں گے تو ساری زندگی لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے۔ ہم معافی چاہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں رشتے سے انکار ایسے نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ فون کر کے بھی بعد میں دیں گے اور فون کر کے کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کی بیٹی پسند نہیں آئی، لیکن انہوں نے تو منہ پر ہی انکار کر دیا تھا اور وہ بھی اتنے بڑے طریقے سے۔ وہ لوگ تو چلے گئے اور پر امی نے مجھے تھپڑ سے مارنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ تیرے اتنے سارے رشتے ریجیکٹ ہوئے، لیکن اس دفعہ جو باتیں مجھے سننے کو ملی ہیں میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ اور صرف تیری وجہ سے مجھے ایسی باتیں سننے کو مل رہی ہیں جو میں نے کبھی بھی نہیں سنی تھیں۔ میں نے 2 دن تک کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن کسی نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا۔ پھر میری دوست مجھ سے ملنے کے لیے آئی اور چوری چوری مجھے وہ دوا پکڑا دی۔ اس نے کہا کہ تمہاری دوا آ گئی ہے۔ میں نے کہا کیا مجھے اب اس کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ لوگ مجھے پسند کر کے نہیں گئے، انہوں نے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ سن کر میری دوست کہنے لگیں، ارے پگلی، یہ آخری رشتہ تھوڑی تھا، تمہارے لیے اور بھی رشتے آئیں گے، تب تک تم یہ گولیاں کھا کر سمارٹ بن جانا۔ پھر میری دوست چلی گئیں۔ میں نے اس کے سامنے کچھ گولیاں ایک ساتھ کھا لی تھیں
پھر میں نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ جب باہر نکلی تو میری طبیعت خراب ہو گئی تھی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ شاید میں بے ہوش ہو گئی تھی کیونکہ میں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ چلو اب تو میرے گھر والوں کو مجھ پر تھوڑا سا رحم آ جائے گا، کیونکہ میری طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ میں اپنی ہوش و حواس ہی بے گانہ ہو گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی میری امی میرے کمرے میں آئیں، انہوں نے میرے منہ پہ رکھ کے تھپڑ مارا۔ میں حیران رہ گئی کہ میں بستر پر پڑی تھی، میری حالت بھی غیر تھی۔ انہوں نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ بے شرم، تجھے شرم نہیں آتی کہ کون سے باہر کے ملک سے تو نے گولیاں منگوائی ہیں؟ کس قسم کی گولیاں ہیں یہ جن کو تو کھا رہی ہے، اور انہی کی وجہ سے تیرا یہ حال ہوا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تیرے ارادے کچھ اور ہیں۔ میں جان بوجھ کر سب کو اپنا آپ دکھائی رہی تھی، سب کو بتانا چاہتی تھی کہ میں بہت خوبصورت ہوں، میں بڑی موٹی تازہ لڑکی ہوں۔ شرم نہیں آتی تجھے یہ سب کرتے ہوئے؟ تجھ سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ کچھ بھی ہو سکتا تھا مگر یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب تو میں اپنی امی کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی، بس کھسک کھسک کر رو رہی تھی۔ امی نے وہ گولیاں باتھ روم میں پھینک دیں اور اوپر سے پانی بہا دیا۔ میں رونے لگی مگر امی نے مجھے دیکھا تک نہیں اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ پھر اس بات کو کئی دن گزر گئے مگر سب گھر والے مجھ سے ناراض تھے۔ کئی مجھ سے کھانا بھی نہیں پوچھتے تھے، مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا، تو ایسے لگتا تھا کہ میں نفسیاتی مریض بن گئی ہوں، پاگل ہو گئی ہوں۔ پھر میرے ایک رشتہ آیا، لڑکے کی اماں دیکھنے کے لیے آئی تھیں، لیکن لڑکی کی ماں کی آنکھیں کمزور تھیں۔ ان کے ساتھ ان کی ایک بھانجی بھی تھی۔ اس نے انہیں بتایا کہ لڑکی اچھی ہے، ہم پسند ہے، اور میں چپ چاپ بیٹھی تھی، میں نے کوئی بات بھی نہیں بولی، اپنے آپ کو چادر میں چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ میری بہنیں ہنس رہی تھیں، اگر تمہاری ساس کی آنکھیں کمزور نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی تمہارے رشتے کے لیے ہاں نہ بولتی، اور جو لڑکی ساتھ آئی تھی اس کی عمر تو کم از کم، اسے کیا پتا تھا کہ تمہارے کیا حالات ہیں۔ اب میں کیسی بھی بات کا جواب نہیں دیتی تھی، میں نے اپنے لیے لڑنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ابھی میرے سامنے ایک اور جنگ تھی۔ میرے شوہر نے بھی مجھے باتیں سنائی تھیں، اس نے بھی کہنا تھا کہ کیا تمہاری پہلی شادی ہوئی ہے یا تمہارے کوئی بچے پیدا ہوئے ہیں؟ میں بھی یہ سب کچھ سننے کی عادت ہو گئی تھی۔ جب میری شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں تو میرے لیے کپڑے بن کر آ رہے تھے۔ میری ساس بہت اچھی تھی، بہت پیار سے بات کرتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ کپڑے پہن کر ایک دفعہ دیکھ لو۔ میری بہن کے منہ سے نکل گیا کہ اس نے کہا ابھی تو شاید پورے آئے جائیں گے، لیکن بعد میں تو کھلے کروانے پڑیں گے، شاید 1-2 ہفتے بعد ہی کھلے کروانے پڑیں گے۔ میری ساس نے کہا کہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ ضرور مذاق کر رہی ہو، لیکن ہونے والی دلہن کے ساتھ ایسا مذاق نہیں کرتے۔ ہونے والی دلہن پر اللہ کا بڑا کرم ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے۔ جب وہ رخصت ہوتی ہے، جب وہ اپنے گھر میں قدم رکھتی ہے، اس وقت وہ جو بھی دعا کرے پوری ہو جاتی ہے۔ اس کا دل مت دکھاؤ۔ میری ساس میری بہنوں کی ڈانٹ رہی تھی، میں اپنی ساس کی باتیں سن کر خوش ہو رہی تھی۔ چلو کوئی تو میرے حق میں بول رہا تھا۔ میں نے دیکھا تو میری بہن کا چہرہ ایسا ہو گیا جیسے کسی نے اس کی بہت بےزتی کر دی ہو۔ مجھے پہلی بار ایسا لگا جیسے کسی نے میرا ساتھ دیا ہو، لیکن میری ساس کی نظر کمزور تھی، اگر وہ مجھے کسی دن دیکھ لیتی تو شاید وہ میرا ساتھ نہ دیتی۔ میں نے اپنے شوہر کی تصویر دیکھی تھی، اب مجھے ڈر لگنے لگا۔ میری ساس نے بھی مجھے بتایا تھا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، وہ بہت جذباتی ہے، اسے پہ غصہ، اس لیے مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو صبر کر سکے۔ میں بالکل خاموش رہی، میں ایک زندہ لاش لگ رہی تھی۔ آج میری شادی کی رات تھی، میرا شوہر آنے والا تھا، مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھے بھی دیکھ کر برا بھلا کہے گا، مجھے اس کی بات سننی پڑے گی، ساری زندگی یہ سب برداشت کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی میرے شوہر نے کمرے میں قدم رکھا تو میں نے اسے اپنی شیروانی اتار کر ایک طرف رکھ دی، اور اب وہ شلوار اور قمیض میں تھا۔ اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور ماشاء اللہ کہا اور پھر کہا کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ میں حیران ہوئی کہ سب کچھ معمول کے مطابق کیوں ہو رہا ہے۔ پھر اس نے میرے سامنے منہ دکھائی کا تحفہ رکھا اور میں نے کہا کہ کیا مجھے اس تحفے کا پسند آیا؟ میں چپ چاپ رہی۔ پھر اس نے مجھ سے بات شروع کر دی کہ میں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، تم مجھے بہت پسند آئی ہو، مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ پھر شادی کی پہلی رات گزر گئی، اگلا دن بھی آ گیا۔ اب تک وہ کسی سے فون پر بات کر رہے تھے، شاید کوئی اسے شادی کی مبارکباد دے رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ اللہ نے مجھ پر بہت کرم کیا ہے، مجھے
پر ایک بہت اچھی ساتھی ملی ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، میں اس سے بہت زیادہ خوش ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ مجھے ہمیشہ سے ایسی بیوی چاہیے تھی جو اتنی خوبصورت ہو اور بیوی پسند کی ہو تو زندگی اچھی گزرتی ہے۔ شوہر کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ کیا اسے اتنی پسند آئی ہوں، اور وہ ایسی بیوی چاہتا تھا۔ شادی کے 3 دن بعد میری والدہ نے ہمارے لیے ایک پارٹی کا اہتمام کیا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اگلے دن گھر میں داخل ہوئی تو میری والدہ نے فوراً مجھ سے پوچھا، تم نے کپڑے کیسے پہن رکھے ہیں؟ میں نے امی نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں، میں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور میرے شوہر کو یہ پسند ہے۔ امی نے مجھے حیران ہو کر دیکھا اور انہوں نے کہا کہ تیرا شوہر تجھے 1 ہفتے میں واپس چھوڑ دے گا۔ میں نے کہا کہ 1 ہفتے میں کیا پوری زندگی بھی نہیں چھوڑے گا؟ میرے شوہر نے میری امی کو دیکھا تو کہا کہ کیا بات ہے آنٹی، کوئی پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا، ہم کھانا کھانے بیٹھے تو میری باقی بہنیں بھی مجھے موجود تھیں۔ میرے شوہر نے ان کے سامنے میری بہت تعریفیں کی۔ اس نے کہا کہ جب سے فرینہ میری زندگی میں آئی ہے میری تو زندگی مکمل ہو گئی ہے، میں بہت خوش ہوں۔ وہ میرا بہت خیال رکھ رہا تھا۔ ہم لوگوں نے ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھایا، پھر وہ مجھے باہر گھمانے کے لیے لے گیا۔ اس نے مجھے کوئی بڑی چادر اڑانے کو بھی نہیں کہا تھا۔ اس کے پاس گاڑی تھی، اس نے کہا کہ گاڑی میں ہی تو بیٹھنا ہے۔ بہت اچھی طرح سے میں پیش آ رہا تھا، بار بار میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ مجھے میرے کان میں کوئی بات کہتا، پھر ہم دونوں ہنسنے پر مجبور ہو فون میں آ رہی تھی۔